हाये मुस्लिम-ए-गरीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू वमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और इस आयत में इरशाद इलाही है कि जो खुदा की राह में क़त्ल हो जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। बस इसी आयत इलाही के ज़ेल में हम अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। और अव्वलन आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में और ख़ुसूसन वलीउल अस्र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, आप इस वक्त जिस प्रोग्राम को मुज़ाहिरा कर रहे हैं वो प्रोग्राम अज़ाखाना-ए-सकीनतुज़ सग़ीरा की जानिब से नश्र किया जा रहा है और इस इदारे की तमाम तर काविशें, तमाम तर कोशिशें इस पर मुश्तमिल हैं कि जिस भी ज़रिए से इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के थ्रू मक़सद हुसैन को, इन सारी सोशल वेबसाइट्स को मक़सद हुसैन अलैहिस्सलाम से भर दिया जाए। हर जगह मक़सद हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँच जाए, हर फ़र्द तक, हर इंसान तक पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँच जाए। और यकीनन हम देखें कि ये करबला का एक ज़िंदा मौजज़ा है कि हम जब भी इन वाक़यात की जानिब नज़र करते हैं तो ये वाक़यात हमें तरोताज़ा, ज़िंदा और पाइंदा नज़र आते हैं। जब हम सफ़ीर हुसैन जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारा ज़हन उस मंज़र तक हमें ले जाता है कि जब अहले कूफ़ा ने ढेर हाँ ढेर ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे कि ए मौला आ जाइए कूफ़ा और हमारी हिदायत कीजिए, तो उन खतूत का जवाब देने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाज़ाद भाई जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम को अपने एक ख़त के हमराह कूफ़ा की जानिब रवाना किया। और इस सफ़ीर ने जिस तरह से अपने वली के, अपने वक्त के इमाम के हुक्म को तामील तक पहुँचाया, जिस तरह से अपने फ़रीज़े को अंजाम दिया और जिस तरह से अपनी काविशों को अंजाम दिया और क़यामत तक के लिए सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम कहने का शरफ़ हासिल कर लिया। और इस मंज़र को शायर ने कितने खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है कि अव्वल शहीद कर्ब बला इफ्तिखार दीन, अव्वल शहीद कर्ब बला इफ्तिखार दीन, मुस्लिम सफ़ीर शाह खुदा जान सारे दीन, मुस्लिम सफ़ीर शाह खुदा जान सारे दीन, बैयत है इनकी बैयत सुल्तान करबला, बैयत है इनकी बैयत सुल्तान करबला, यूँ इनके दस्ते हक़ में रहा इक़्तिदार दीन, यूँ इनके दस्ते हक़ में रहा इक़्तिदार दीन। और इन्हीं अशआर के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगी बसत एहतराम ख़ाहिर रुखसाना से और ख़ाहिर अलीशा से कि वो आएँ और बारगाह बतूल सलामुल्लाह अलैहा में अपने ख़राज अक़ीदत को पेश करें। हाये मुस्लिम-ए-गरीब। हाय बेकफन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, रोएंगी तुझे सदियाँ राने पंजतन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम, हाय बेकफन मुस्लिम, हाय बेवतन मुस्लिम, घूमती है नजरों में अब भी तेरी तन्हाई, कैसी बेरुखी तुझको कूफियों ने दिखलाई, लाश तेरी गलियों में जालिमों ने खिंचवाई, छिलके रह गया सारा फूल सा बदन मुस्लिम,
ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، جب رچی لائنوں نے تیرے خون کی سازش، پہلے قتل سے پوچھا تجھ سے کوئی فرمائش، بھائی کی زیارت تھی تیری آخری خواہش، اب بھی یاد آتا ہے آخری سخن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، کچھ ترس نہیں آیا تجھ پہ کوفے والوں کو، تجھ سے دور کر ڈالا نازشوں کے پالوں کو، تیرے بعد تڑ پایا تیرے نونہالوں کو، تیرے دونوں چاندوں کو لگ گیا گہن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، جب قبر ملی شیخ کو تیرے قتل ہونے کی، یہ گھڑی تھی غربت میں دل کا چین کھونے کی، بین تھا فقط یہی کیفیت میں رونے کی، میرے با وفا مسلم، میرے صف شکن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے مسلم غریب۔ ناظرین کرام، یوں تو جناب مسلم علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے نام سے واقف ہے۔ ہماری قوم کی ماؤں نے اپنے بچے بچے کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے نام سے واقف کرایا ہے، اور جناب مسلم کیسی شخصیت ہیں کہ جن کی علم، جن کے حلم، جن کی حکمت، جن کی عبادت اور جن کی شجاعت کی تاریخ آج تک گواہ ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے کوفہ کی انجان گلیوں میں یک و تنہا وہ جنگ کی کہ لوگوں کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یاد آ گئے، اور اس سفیر کا جو سفر تھا، جو کوفہ آمد تھی، وہ بے مقصد اور بے ہدف نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑے خاص مقصد کے تحت اپنے اس سفیر کو کوفہ روانہ کیا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جائیں اور کوفہ کے حالات دریافت کریں، اور یہ معلوم کریں کہ اہل کوفہ جو اتنے دعوے کر رہے ہیں امام کی نصرت کے، کیا وہ امام کی نصرت کریں گے؟ جو اہل کوفہ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں، کہیں وہ نصرت سے پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے؟ اب ہم ناظرین یہاں پر ایک سوال خود سے کریں کہ جناب مسلم علیہ السلام نے تو اپنے اس فریضے کو انجام دے دیا اور بہترین انداز سے دیا، لیکن کیا ہم اپنے امام کے حکم کو انجام دے رہے ہیں جس طرح سے امام ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح کے عمل ہم انجام دے رہے ہیں؟ ہم اپنی نفس کا تزکیہ کریں، ہم اپنی نفس کو ٹٹولیں کہ کیا ہم امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، یا وقت پڑنے پر ہم بھی اہل کوفہ کی طرح پیچھے ہٹ جائیں گے؟ بس اسی کے ذیل میں گزارش کرنا چاہوں گی قہر رخسانہ، قہر افراز، قہر فضہ اور قہر علیشہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ بطول میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہائے مسلم غریب، کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جا کہا ہے اندو علم بے وطنی کا،
صدمہ نہیں کچھ موت کم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، کانٹوں کے علم سیدے سجا سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم سشا سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو، کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے، سب گر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے، لاکھوں ہیں اردو جائیں کدھر جان بچا کے، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے، یا وے نہیں ہم دم نہیں غم خوار نہیں ہے، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، منہ کر کے سوہے چرخ کہا شکر خدایا، راحت ہے یہ بندائے جو کچھ ظلم اٹھایا، غم یہ ہے کہ ہے دورے ید اللہ کا جایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے سپایا، دنیا سے سوہے خلد کوئی دم میں سفر ہے، یا ہم ہیں یہ کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یہ کہتے تھے مسلم کے لعینوں نے خزارہ، ایک سنگے ستم مسلبے مجروح پہ مارا، ریشے و گریبا میں لہو بھر گیا سارا، جب حال یہ پوچھا تو کہا جنگ کا مارا، آدا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا دو، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، کب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی، تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی، لے آئی ضعیفہ وہیں ایک جام میں پانی، قسمت سے مگر بجھنے نہ تشنا دہانی، سوکھی ہوئی تھی گل سے زباں خشک گلو تھا، اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا، اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا، ہائے مسلم غریب۔ ناظرین
کرام، اس وقت آپ جو پروگرام مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ازاخانہ-ے-سکینتuz صغیرہ کی جانب سے نشر کی جا رہی ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شب شہادت کے موقع پر، کہ ہم دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب کوفہ میں امام کے پیغام کے اوپر کام کر رہے تھے، اپنے فریضے کو انجام دے رہے تھے، تو حالات جناب مسلم علیہ السلام کے لیے سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ ادھر ابن زیاد لعنت اللہ علیہ اپنی ہیلا گری کے ذریعے کوفہ میں داخل ہوا، اور ادھر لوگ جناب مسلم علیہ السلام سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، کچھ تو مال، اولاد، عزت، آبرو اور مقام و منصب کے چھن جانے کے ڈر سے، اور کچھ اپنی ایمان کی کمزوری کی بنا پر جناب مسلم علیہ السلام کو یک و تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام ہم سے نصرت طلب کر رہا ہو اور ہم بھی اپنے امام سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ناظرین کرام، بس خدا سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمارا امام ہمارے درمیان ہو تو ہماری آنکھوں کو یہ صلاحیت، یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں۔ جس طرح سے کوفیوں نے جناب مسلم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، غریب الوطن ہو کے رہ گئے تھے جناب مسلم علیہ السلام، اور اس منظر کو شاعر کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، کتنا درد ہے شاعر کے اس کلام میں کہ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، وعدہ نہ کسی نے کیا وفا ہر ایک نے دغا کی، وعدہ نہ کسی نے کیا وفا ہر ایک نے دغا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، بے کس پہ مظلوم پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دم مرگ دیا تشنا دہن کو، پانی نہ دم مرگ دیا تشنا دہن کو، اس طرح سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، اس طرح سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو۔ ناظرین کرام، آج اس شخصیت کی شب شہادت ہے کہ جسے ہم سفیر حسین ابن علی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی سوانح حیات پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں قاہر اسرا کو دعوت سخنرانی دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہائے مسلم-e-غریب، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کے اس پرعالم موقع پر میں اپنے وقت کے امام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہادت سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں۔ عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے، اس دوران کوفے سے خطوں کا سلسلہ جاری ہوا، ہزاروں کی تعداد میں خط آنا شروع ہوئے، اور ان خط میں یہ لکھا تھا کہ اے نواسۂ رسول، یہ جو آپ کے دین اور نانا کی شریعت ہے اس پہ ہم سب چلتے ہیں، اور یہ جو یزید ہے ظالم بادشاہ، اس سے آپ ہمیں نجات دلائیں، کہ یہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، میں کھلے عام گناہ کرتا ہوں، اور نعوذ باللہ کہتا پھرتا ہے کہ کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آئی، یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے۔ تو اے رسول خدا کے نواسے، آپ یہ بتائیں کہ ہم ایسے انسان کی کس طرح بیعت کریں؟ یہ سلسلہ خطوں کا ایسے ہی جاری رہا، اور تمام خط اسی موضوع پر مشتمل رہے۔ بالآخر ایسے بھی خطوط آنا شروع ہوئے کہ جس میں یہ تک لکھا تھا کہ اے رسول اللہ کے نواسے، اگر آج آپ ہماری نصرت کے لیے نہ آئے تو کل بروز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم تمام لوگ آپ کو خطوط لکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، اور وقت کا ظالم و جابر بادشاہ شریعت کا مذاق بناتا رہا، لیکن آپ کا نواسہ حسین خاموش رہا۔ بس اسی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سفیر بنایا، مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، اور کوفے روانہ کیا۔
دیکھیں عزیزو، صرف یہی نہیں کہ روانہ کر دیا، بلکہ امام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے روانہ کیا تو 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر روانہ کیا، اور خط کے ذریعے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں اپنے بھائی کو مسلم کو سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اور یہ صاحب اعتماد ہیں۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو ذات دین کا اعتماد جس ذات پر ہو اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور حسین علیہ السلام کا اعتماد جس ذات پہ ہو اسے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزو، ایک وقت تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا۔ دیکھیں یہ غم بہت ہی عظیم غم ہے کہ جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ غم تاریخ کا بہت چھوٹا غم نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ایک حج کو عمرے میں تبدیل کرنا ایک انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو سوچئے کہ امام کے لیے کیا آسان ہوگا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جس کے دادا ولی کعبہ رہے ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام کہ جس کے بابا مولود کعبہ رہے ہوں، اور وہ خود حجت اللہ ہیں، لیکن ان کو حج بیت اللہ سے روکا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اور اسی مقام پر ملتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ جا کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو کہ یہ خطیب ممبر سلونی کا خطبہ ہے، خطیب ممبر سلونی کے فرزند کا خطبہ ہے، کہ مولا عباس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حمد ہو اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو میرے مولا حسین علیہ السلام کے بابا علی مرتضیٰ کے قدم سے شرف بخشا، اور یہ کل تک ایک پتھروں کا کمرہ تھا، لیکن آج یہ ان کے قدم سے اور ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اور یہی جذبہ لیے عزیزو ان کے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام آتے ہیں اور کربلا اور کوفہ میں اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، اور کوفہ میں یہ نہیں کہ صرف شہادت پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی شہادت کربلا کی پہلی شہادت شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ کربلا کی فہرست کے سر فہرست وہ ذات مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہے۔ اور اگر ہم ان کے مختصر تعارف اور ان کی پیدائش پہ بات کریں تو ان کی پیدائش بھی عرب کی عظیم قبیلہ بنی ہاشم میں ہوئی، اور ان کا مختصر تعارف ہی یہ ہے کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کے پوتے مولائی کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے بھتیجے اور داماد، اور جناب عقیل علیہ السلام کے فرزند، اور یہی نہیں بلکہ سردار جنت اور عباس جیسے سورما کے بھائی ہیں۔ یہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اس کردار کے حامل شخص ہیں کہ انہوں نے اس گھرانے میں اپنی الگ پہچان بنائی کہ جہاں مولائی کائنات جیسی شبی عباس موجود ہیں، کہ جہاں صورت و سیرت میں نبی موجود ہیں، کہ جہاں رفتار و گفتار میں حسن کا سایہ موجود ہیں، اور سردار جنت خود جہاں موجود ہوں۔ اور دیکھیں عزیزو، یہ ایک عقلی دلیل ہے اور عقلی قاعدہ ہے کہ جہاں پر کوئی خصوصیات نہ پائی جاتی ہوں وہاں خود کو خاص بنا لینا بہت آسان ہے، لیکن جہاں پر با کمال ہستیاں علی محمد جیسی ہستیاں موجود ہوں وہاں اپنے آپ کی ایک الگ پہچان بنانا آسان نہیں ہے، اور وہاں جناب مسلم علیہ السلام نے اپنے آپ کو تا قیامت سفیر حسین ابن علی علیہ السلام کے نام سے پہچانے جانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے عزیزوں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی ذاتی صفات خود اپنے آپ میں ایک کمالات کا مجموعہ نظر آتی ہے، کہ اگر ہم ان کی ذاتی صفات پر روشنی ڈالیں تو علم کا وہ مقام نظر آئے گا کہ یہ اکیلے تمام اہل کوفہ کے لیے تمام جتنے بھی فکری مسائل تھے ان کی ضروریات اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے پہ قادر تھے۔ اور اگر ہم ان کی علمی اور ان کی ذاتی خصوصیات کی بات کریں تو اس کا یہ مقام نظر آتا ہے کہ یہ علم کی اتنی مہارت رکھتے تھے کہ یہ اکیلے تمام اہل کوفہ کے مسائل کو حل کرنے پہ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان کی صفات عدالت کی بات کریں تو صفات عدالت ایسی کہ انہی نے 2 ماہ تک حافظان قرآن اور اصحاب امیر المومنین کے ہوتے ہوئے امام جماعت کے فریضے کو انجام دیا، اور عبادت کا وہ امتیاز حاصل ہے کہ مسجد کوفہ خود ان کی پرخلوص عبادت کی گواہ ہے عزیزو۔ اور انہی صفات کے ساتھ ایک صفت ان کی ہے مظلومیت، کہ خود جو ان کے نام سے آشکار ہے، اور یہی سبب بنی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا۔
یوں تو خاندان اہل بیت میں، یوں تو خاندان آل محمد میں ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ جس میں سے امام اپنا نائب کسی کو ہی بنا کے بھیج دیتے اور مقصد تبلیغ پورا ہو جاتا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا انتخاب مسلم یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ تمام تر صفات کہ جو ایک سفیر امام میں ہونی چاہیے، وہ تمام صفات مسلم بن عقیل علیہ السلام میں موجود ہیں. عزیزو، یہاں ہمارے لیے ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ آیا ہم نے کیا سیکھا جناب مسلم علیہ السلام سے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ آیا ہم نے اپنے آپ کی اپنی صلاحیت کو اپنے امام کی محبت میں کبھی بڑھانے کی کوشش کی ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو صرف اور صرف زبان کی حد تک محدود کر دیا ہے؟ دیکھیے، گریہ کرنا اور رونا یہ اپنے آپ میں بہت ہی باعمل اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ جس کا شمار صرف اور صرف فرشتے اور خدا ہی اس کا اجر و ثواب عطا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم باعمل ہوں اور اپنے عمل سے آ کے اپنے امام کی محبت کو ثابت کریں. تو عزیزو، دیکھیں کہ یہاں پر جناب مسلم علیہ السلام نے کیا کیا. صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا کہا، بلکہ عمل کے میدان میں آئے اور اپنی جان کا نذرانہ امام کے لیے پیش کیا. اور انہوں نے یہ سفر جو کیا، وہ سفر کیوں کیا؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے جو سفر کیا ہے وہ سفر کیوں کیا؟ کہ دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ جناب عقیل علیہ السلام بھی موجود تھے. اب جب مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، دیکھو میں عقیل کو دو نسبتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کے فرزند اور تمہارے بھائی ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کا فرزند میرے فرزند حسین پر قربان ہوگا. یعنی نبی کا یہ فرمان، جناب مسلم علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور کا یہ فرمان اس عظیم سفر کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جناب مسلم علیہ السلام کا مقصد سفر ہی تھا کہ نصرت امام کر سکیں، حفاظت امام کر سکیں، اطاعت امام کر سکیں. لیکن ہم نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا کیا عزیزوں؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اور اپنی زندگی میں آ کے دیکھا کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں اپنے امام کی، یا ہم نے کتنے ان کے مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے؟ آیا ایسا تو نہیں کہ جیسے کوفے میں جال بچھا ہوا تھا، ہم نے ایسے ہی اپنے نفس پہ ایک جال بچھا کے رکھا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اور ہم خود گمراہ ہو گئے ہوں اور امام سے غافل ہیں کہ ایک امام بھی ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے مشغول ہوئے ہیں کہ اپنے امام کو ہی بھول بیٹھے ہیں؟ کہ جس طرح کوفے میں بھی سیاست کا جال بچھا ہوا تھا، اور کیسا جال عزیزوں کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ دولت کی، درہم کی لالچ میں آ گئے، اور کچھ لوگ حکومت سے ڈر گئے، اور جو لوگ بچے بھی تو وہ کیا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی ہی وجہ سے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سے منحرف ہوتے چلے گئے. کہ ایک اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نظر آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمہارا دین خود تمہارے درہم و دینار ہوں گی، اور تمہارا قبلہ تمہاری عورتیں ہوں گی. اور دیکھیے ہمیں یہی کچھ کوفے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہی کچھ کوفے میں ہوا نا کہ ان تمام تر چیزوں نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی نصرت کرنے سے روک دیا. اور جو محب اہل بیت تھے، جو خالص محب تھے، اچھا ایک ذہن میں سوال یہ بھی آپ کے آ سکتا ہے کہ اچھا کیا سب کے سب جو ہے محب نہیں تھے، اور سب کے سب ایسے ہی تھے کہ جو گمراہ تھے؟ یا کوئی ایسا نہ تھا کہ محب بھی ہو؟ بے شک محب تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے ان محب اہل بیت کو قید کر لیا. اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ جب جناب مختار علیہ السلام حاکم ہوئے کوفے میں تو انہوں نے 6000 محب اہل بیت کو رہا کرایا. تو سوچیں کس طرح کی ستم و زیادتی کی گئی ہے. افسوس ہے افسوس کہ کوفے کا ماحول اس طرح پورا شوب ہوتا چلا گیا کہ جناب مسلم سفیر حسین کو یکو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ کوفے کا ماحول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر کو جو مہمان بلایا اس کی بھی مہمانداری نہ کی گئی، وہ ماحول ہے. اور مسلم تو اس مظلوم ذات کو کہتے ہیں عزاداروں کہ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے کہ دیکھو کوفہ تو مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم صرف ایک تھا. جناب مسلم علیہ السلام کو جب قید کر کے کوفے کے دربار لایا جاتا ہے تو ایک ملعون اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ابن زیاد کی طرف کہ امیر کو سلام کرو. تو وہ جناب مسلم علیہ السلام کہ جس میں پیاس کی
شدت ہے، وہ جناب مسلم علیہ السلام کے جو زخموں سے چور ہیں اور جن کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ جوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، او بدبخت تو کیا کہتا ہے، میرا امیر سوائے حسین کوئی نہیں۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس سفیر حسین کو دارالامارہ کی چھت سے اس طرح پھینکو کہ تمام اہل کوفے کا ایک ایک فرد یہ دیکھ لے کہ حسین کے سفیر کے ساتھ کیا حشر کیا۔ ہاں دارو جناب مسلم کو لے جایا جاتا ہے اور دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کم مصیبت نہیں ہے، بڑی عظیم مصیبت ہے عزادارو، ذرا تصور کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ یہ بتا دیں دارالامارہ کسے کہتے ہیں؟ دارالامارہ محل کی اس اونچی چھت کو کہتے ہیں کہ جس سے اونچائی کی اور کوئی اونچائی نہ ہو، یعنی سب سے اونچی جگہ۔ اس جگہ سے اگر کسی کو پھینک دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی اس کو پامال کیا جاتا ہے؟ لیکن ہائے رے مسلم کی غربت کہ جس کو پھینکنے کے بعد بھی اس کے جسم میں رسیاں باندھی گئی اور اس کو کوفے کے بازار، کوفے کی گلی کوچیوں میں پھرایا گیا اور ان کی لاش کو دروازے کوفے میں لٹکا دیا گیا کہ ایک مرتبہ جب شہزادیوں کا قافلہ اسیر ہو کے کوفے آیا تو اس مقام پر دربار تو سجائے جا رہے تھے، بازار میں الگ رونق لگائی جا رہی تھی۔ ہاں آزادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نظروں کو جھکائے اپنے ماجائے حسین کو یاد کر رہی تھی کہ ہائے میرے حسین، ہائے میرے ماجائے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک سلام آتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بی بی زینب سر کو اٹھاتی ہیں، بائیں جانب دیکھتی ہیں، دائیں جانب دیکھتی ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنے میں دوسرا سلام آتا ہے، لیکن اس کی ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے۔ سلام کچھ یوں ہے، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین۔ جیسے یہ سلام سننا تھا، زینب نے اپنے سر کو اٹھایا اور کیا دیکھتی ہے کہ دروازے کوفے میں ایک لاش لٹکی ہے اور آواز وہیں سے آتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ قریب بڑھی تو بڑھ کے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ اے شخص تو کون ہے کہ جو تو مجھے میرے ماجائے کو اور مجھے سلام کرتا ہے؟ وہاں سلام کرتا ہے کہ جہاں ہمیں صرف اذیتیں دینے والے ملے، کہ جہاں ہم پہ پتھر برسانے والے ملے، کہ جہاں ہمیں کوڑے مارنے والے ملے، لیکن تو کون ہے کہ جو تو سلام کر رہا ہے؟ ہائے لاش سے تڑپ کر آواز آئی کہ اے بی بی تو نے ہمیں نہ پہچانا، میں تیرا بھائی مسلم ہوں، میں تیرا سفیر مسلم ہوں، 1 ماہ سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اجرکم اللہ۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا کہ جب یہ قافلہ رہا ہو کے مدینے گیا، وہاں ایک شخص آتا ہے اور ہمارے سردار، ہمارے آقا سید سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے آقا، میں ایک بات سمجھ میں نہ آئی کہ جب آپ قید ہو کر اور اسیر ہو کر کوفے کے دربار آئے تھے تب بھی میں وہاں موجود تھا، اور جب آپ کے چچا مسلم قید کر کے لائے گئے تو بھی میں وہاں پہ موجود تھا، لیکن میری ایک بات سمجھ نہ آئی کہ جب آپ کے چچا مسلم قید کر کے لائے گئے تو ان کی کمر خمیدہ نہ تھی، ان کی نظریں جھکی ہوئی نہ تھی، ارے ان کے سینہ سکڑا ہوا نہ تھا، بلکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن اے میرے مولا، جب آپ لائے گئے تو آپ کی نظریں بھی جھکی تھی، آپ کی کمر بھی خمیدہ تھی، ارے آپ کا سینہ بھی سکڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ امام کہ جو 40 برس امام حسین علیہ السلام پہ خون کے آنسو بہاتا رہا، تڑپ کے کہتا ہے، اے شخص تو نے انصاف نہ کیا کہ جب میرے چچا مسلم لائے گئے تھے تو وہ اکیلے تھے، لیکن جب میں لایا گیا میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں اور شرابیوں کا مجمع ہے، منادی ندا دیتا ہے، حاضی زینب ام کلثوم، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہائے
مسلم-e-Ghareeb. سامعین کرام، ہم آپ تمام مومنین و مومنات کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس سے قبل جو پروگرام ازاخانہ سکینتز صغیرہ کی جانب سے آپ تک پہنچا، جس بھی ذریعے سے پہنچا، آپ سب نے اسے بہت سراہا، اور اب ہم آپ سے ایک التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنی خصوصاً دعاؤں میں اس ادارے کو یاد رکھیں کہ اس ادارے کا مقصد حسین ہے، مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں جو بھی اس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے ان سب کو یاد رکھیں، اور بارگاہ خدا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی مزید توفیقات ہمیں ملتی رہیں اور ہم اپنے امام کے لیے اس طرح کے مزید کام انجام دیتے رہیں۔ عزیز ناظرین، کوفہ کیوں چنا امام نے عزم سفر کوفہ کیوں کیا؟ کیونکہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جسے دینی حوالے سے بھی عظیم اہمیت حاصل تھی۔ کوفہ اس لیے بھی عظیم تھا کیونکہ کوفے کی بنیاد خود جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی، اور کوفہ اس لیے بھی عظیم ہے کیونکہ اسے جناب امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرکز خلافت بھی قرار دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ احادیث میں بھی آیا ہے کوفہ کی عظمت کے لیے کہ کوفہ حرم خدا، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم امیر المومنین علیہ السلام ہے، کہ کوفہ میں اگر 1 درہم کسی محتاج کو دیا جائے تو 100 درہم کے برابر ہے، اور اگر کوفہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جائے تو وہ 100 رکعت نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ لیکن افسوس ہے اس پر کہ جو وارث کعبہ کا سفیر تھا اسے اسی شہر میں کس طرح غریب الوطنی کے عالم میں قتل کیا گیا۔ کوفہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رلایا گیا۔ یہی وہ کوفہ تھا جہاں جبین مولائے کائنات کو دوپارہ کیا گیا۔ یہی وہ کوفہ تھا کہ جہاں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سر و تن میں جدائی کی گئی۔ یہی وہ کوفہ تھا جہاں کربلا کے اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا تھا، اور یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں پسران مسلم پر بھی رحم نہ کھایا گیا بلکہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے شاعر اس منظر کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارے گئے مسلم اور ہوئے قتل پسر بھی، مارے گئے مسلم اور ہوئے قتل پسر بھی۔ عزیز ناظرین، بس اس پروگرام کے اختتام میں گزارش کرنا چاہوں گی خواہر مسکان اور خواہر مہک سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد علیہ السلام میں اپنے نوحے کے ذریعے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ ہائے مسلم-e-Ghareeb، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، قتل کوفے میں ہوا شاہ کا بھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، خط فقط بھیج کے یثرب سے بلایا شیخ کو، خط فقط بھیج کے یثرب سے بلایا شیخ کو، اپنے مہمان سے لعینوں کی برائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، شہ نے بھیجا تھا برادر کو کہ عزت ہوگی، شہ نے بھیجا تھا برادر کو کہ عزت ہوگی، اپنے میں
مہماں سے لعینوں کی برائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، بام سے مسلم بے کس کو گرایا کس نے، بام سے مسلم بے کس کو گرایا کس نے، لاش مظلوم کی تشہیر کرائی دیکھو، لاش مظلوم کی تشہیر کرائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، 3 دن کوچے میں تشہیر جنازے کو کیا، 3 دن کوچے میں تشہیر جنازے کو کیا، شیخ کے بھائی نے مصیبت یہ اٹھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، بھائی کی موت سے دل ہل گیا سرور روئے، بھائی کی موت سے دل ہل گیا سرور روئے، اور صفے ماتم غربت میں بچھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، قتل کوفے میں ہوا شاہ کا بھائی دیکھو، ہو گئی مسلم بے کس پہ چڑھائی دیکھو، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم شہید، کوفے میں حسرتا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم شہید، تھی نویزل جگی جو چلے کعبے سے شاہ، تھی نویزل جگی جو چلے کعبے سے شاہ، اور وہاں باسط بکا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم شہید، نکلے جو مکے سے شاہ دیکھا یکایک گیا، نکلے جو مکے سے شاہ دیکھا یکایک گیا، سر وطن سے جدا ہو گئے مسلم شہید، سر وطن سے جدا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم شہید، کہتے تھے شاہ زمن آیا زمانہ مہن، کہتے تھے شاہ زمن آیا زمانہ مہن، کوفیوں نے کی دغا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرحل-ے-Aza ہو گئے مسلم
ہوئے بام پر شام کو جانا ہے سر، کوچ میں وحشا پھرا ہو گئے مسلم شہید، کوچ میں لاشا پھرا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرہلے ازا ہو گئے مسلم شہید، کوفے میں حسرتا ہو گئے مسلم شہید، قتل ہوئے بام پر شام کو جانا ہے سر، قتل ہوئے بام پر شام کو جانا ہے سر، کوچ میں لاشا پھرا ہو گئے مسلم شہید، پیٹو سرہلے ازا ہو گئے مسلم شہید، کوفے میں حسرتا ہو گئے مسلم شہید۔ رو کے عباس سے کہتے تھے یہ شاہ والا، میرا مسلم نہ رہا، ہائے مسلم نہ رہا، سن کے یہ ہونے لگا دل میرا پارا پارا، میرا مسلم نہ رہا، ہائے